अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह जुज़ 7 मुकम्मल किया। आज इंशाअल्लाह ताला हमें जुज़ 8 करना है, लेकिन जुज़ 7 से कुछ आयतों को लेते हैं, एक रिकैप करते हैं, फिर इस पर आएंगे। जुज़ 7 में तो इतनी आयतें ऐसी हैं जो इतना ज़बरदस्त पैगाम दे रही हैं और इतनी ज़्यादा हमारी तरबियत कर रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा था किस आय को लूँ, किस आय को छोड़ूँ। आज मैं सिर्फ इंशाअल्लाह ताला 2 आया ही कर पाऊँगी और लिखते हैं सूरत मायदा की आय नंबर 100 और फिर उसके बाद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सूरत अनाम की आय नंबर 32। सूरत मायदा की आय नंबर 100 है कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि नापाक और पाक बहरहाल यकसा नहीं हैं, खा नापाक की कसरत तुम्हें कितना ही हैरान और मुतासिर क्यों न करे। तो ए लोगों जो अक्ल रखते हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। तो तैयब और खबीस की बात की गई कि आमाल हो या कमाई हो, तैयब और खबीस इसमें हमें देखना है। तो देखें, अक्सरियत तो हमेशा खबीस की ही रही, गंदगी की कसरत रही, बेहयाई की, कुफ्र की, शिर्क की, इल्हाद की, अल्लाह की नाफरमानी कसीर तादाद में लोगों ने की, लेकिन मेजॉरिटी अथॉरिटी नहीं होती। अक्सरियत का मजहब अख्तियार नहीं किया जाता। तो कसरत कितनी भी हो जाए खबीस की, बहरहाल जाना इंसान को तैयब चीज के पास ही है। कोई गलाजत का एक ढेर ऑफर करे और दूसरी तरफ अत्र का एक खतरा ऑफर करे तो अत्र ही लिया जाएगा। तो फरमाया जा रहा है, पाकीज़गी की रूह पैदा करो अपने अंदर, तज़किया अपना करो ताकि पाकी अच्छी लगे और खबीस की तरफ इंसान इसलिए राग़िब ना हो जाए कि सभी कर रहे हैं। तो अमाल पाक रखो, कमाई भी पाक रखो, तैयब कमाई हो ताकि तैयब अमाल भी हो। इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि एक हराम दिरहम से बचना 100 दिरहम सदका करने से बेहतर है। तैयब कमाई बहुत बाबरकत चीज होती है। ये आयत कद्र कीमत का एक दूसरा ही मेयार पेश कर रही है कि नापाक खा मिकदार में कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, बहरहाल वो पाक के बराबर किसी तरह नहीं हो सकता। ये नुक्ता कि वल्लो आजबक कसरतुल खबीस, कि अगरचे की बुराई की कसरत कितनी ही फरिफ्ता करने वाली हो, हमारी सोच, हमारे रवैये, हमारे किरदार और इज्तिमाई रुझानात पर भी एक उसूल दे रही है। पीछे हम पढ़ते आए हैं ना कि कुरान मुतनब्बा करता है कि अक्सरियत सही होने की जमानत नहीं देती। ज्यादा लोग किसी रास्ते पर हो तो जरूरी नहीं कि वो रास्ता दुरुस्त हो। अक्सर जब किसी गलत बात की इस्लाह की जाती है तो यही सुनने में आता है कि इतने सारे लोग ये कर रहे हैं, क्या सब गलत है? लो आओ जबक का कसरतुल खबीस में गलत रवैयों का नॉर्मल होना भी है, बातिल का ट्रेंड बन जाना भी है, बुराइयों का आम हो जाना भी है। जब बुराई आम हो जाती है तो वो कबूलियत का लिबादा ओढ़ लेती है और फिर अच्छाई को इंतहा पसंद, मुश्किल या इम्प्रैक्टिकल कहकर दबा दिया जाता है, जबकि अल्लाह के यहाँ इखलास तादाद से ज्यादा कीमती है, दुरुस्त अमल ट्रेंड से ज्यादा वजनी है। छोटी सी तादाद की अहमियत अल्लाह की नज़र में हम देखें, वह कलीलुम मिन इबादियश शुकुर, मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत थोड़े हैं। हक हमेशा कम लोगों के साथ खड़ा नजर आता है, मगर वो इतना खालिस होता है कि वही अल्लाह के यहाँ वजनी और मकबूल होता है। तो जरूरी नहीं कि जो बात सब कर रहे हो वही दुरुस्त हो, और ये भी लाजिम नहीं कि जो बात कम लोग कर रहे हैं वो गलत हो। कुरान बता रहा है तादाद नहीं, मेयार अहम है। हक अपनी कमी के बावजूद कभी हक होना नहीं छोड़ता, इसलिए अगर सच अकेला भी खड़ा हो तो वो हुजूम बातिल से कहीं ज्यादा बावकार है। अब देखते हैं दूसरी आया सूरत अनाम की आया नंबर 32। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला ताक़िलून। क्या मतलब कि दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है, हकीकत में आखिरत ही का मकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज़ियाकारी से बचना चाहते हैं। तो फिर क्या तुम अक्ल से काम ना लोगे? अफला ताक़िलून। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की जिंदगी में संजीदगी नहीं है या ये बनाई गई है खेल और तमाशे के लिए, नहीं। दरअसल दुनिया की जिंदगी है निहायत संजीदा चीज, उसको निहायत संजीदगी के साथ, निहायत सीरियस तरीके से लेने की जरूरत है। इंसान यहाँ अपने आप को पाबंद बना ले अपने रब की मर्जी का, छोड़ दे ख्वाहिशात को, थोड़ा सा जब्र कर ले नफ्स पर, थोड़ा सा सब्र कर ले यहाँ पर, थोड़ा सा जम जाए नेकियों पर, अपने रब पर फोकस करके उसको राजी करने की कोशिश कर ले
اور جس نے یہ ہدف بنا لیا کہ مجھے تیاری کر کے اپنے رب سے ملنا ہی ہے، تو اس کی زندگی میں تو سنجیدگی آ ہی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کتنا بھی اللہ نے اس کو مال دیا ہو، دولت دی ہو، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں ان چیزوں کے، ان نعمتوں کے استعمال پہ مطلقاً آزاد نہیں ہوں، میں پابند ہوں۔ مومن کو تو شریعت کے کھوٹے سے باندھ دیا گیا ہے، تو چاہے گولڈن کیج ہی صحیح، چاہے سونے کا پنجرا ہی صحیح، بہرحال مومن کی زندگی ایک قید کسی کیفیت میں گزرتی ہے۔ وہ اپنے رب کا غلام ہے نا، وہ پابند ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وجنت الکافر، اور کافر کے لیے ایک باغ کی طرح ہے۔ جو کافر زندگی گزارتا ہے اس کو تو ایک فن، ایک انٹرٹینمنٹ والی کیفیت محسوس ہوتی ہے دنیا میں، کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے اور بس۔ تو ایٹیٹیوڈ کا فرق پڑ جاتا ہے جب انسان اپنا ٹارگٹ مختلف کر لے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پکنک منانے جانا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ مختلف ہوگا نا۔ یا آپ کسی جگہ جاتی ہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ڈنر پر بلایا گیا ہے، پارٹی ٹائم ہے، آپ پارٹی منانے جا رہی ہیں، تو وہاں آپ کا رویہ مختلف ہوگا۔ اور کہیں آپ جا رہی ہیں یہ سوچ کر کے ایگزام دینے جانا ہے، وہاں رویہ مختلف ہوگا نا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا کو کیا سمجھا، دنیا کو کوئی پکنک اسپاٹ سمجھا ہے، یا کوئی پارٹی ٹائم سمجھا ہے، یا ایگزامینیشن ہال سمجھا ہے، کیا سمجھا ہے۔ کافروں کے لیے تو اٹس فن، بگ پارٹی ٹائم، کہتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی، یہ تو ان کا سلوگن ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، یو اونلی لیو ونس، ان کے یہ سلوگن ہوتے ہیں۔ اور مومن کہتا ہے نہیں، یہ مزہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو میرے امتحان کا کمرہ ہے، یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں تو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ مجھے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مومن کا پارٹی ٹائم وہ تو انشاءاللہ تعالی جنت میں آئے گا۔ اور جو اس آیت میں بات کی جا رہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ اصل میں کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ آخرت کی زندگی سے، کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے کہ کھیل تماشا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یہ بہت کم مدت ہے جو تم یہاں رہو گے۔ آخرت سے مقابلے میں اس کو لعب و لہو کہا جا رہا ہے۔ گزارنے کے انداز میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا یوں گزارو جیسے کہ کھیل تماشے میں کوئی انسان مصروف ہو جائے، نہیں، تو فرمایا یہ تو لعب و لہو ہے، کھیل اور تماشا ہے۔ جیسے اپنی زندگی میں انسان زیادہ تر تو مصروف ہوتا ہے اور تھوڑا سا وقت وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکالتا ہے، جیسے آفس میں کام کرتے کرتے بہت تھک گئے، تھوڑا سا کینٹین چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، پھر واپس اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ تو کسی کھیل تماشے کو دیکھنے کے لیے وہ نکل جاتا ہے، یا کسی کام میں تھوڑا سا بہلانے کے لیے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی چھوٹا موٹا کھیل تماشا۔ دل بہلاؤ، جو کچھ تمہیں یہاں نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اصل میں تو حقیقت ظاہر ہوگی قیامت کے دن۔ تو فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، حقیقت میں آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ زیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی آخرت آنے سے پہلے دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت اتنی ہے جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈبو کر نکالے، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، اور جتنا پانی اس کی انگلی پر لگ جائے وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو ابھی دنیا کیا لگتی ہے؟ لگتا ہے بس چلے جا رہی ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جتنی زیادہ زندگی مشکل ہوتی ہے اتنی زیادہ لمبی لگتی ہے، جتنا اچھا وقت گزرتا ہے اتنا لگتا ہے زندگی تیزی کے ساتھ گزر گئی۔ تو چاہے سلو گزرتی ہوئی لگے، چاہے تیز گزرتی ہوئی لگے، چاہے آہستہ گزرتی ہوئی لگے، بہرحال آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے کہ سمندر کے اندر انگلی ڈبائی نکالی تو جو پانی انگلی پر لگ گیا وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ لعب و لہو، لعب و لہو۔ اور اس کو اس طرح بھی ہم دیکھیں کہ قرآن میں دنیا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ کچھ نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ تو لعب سب دھوکا، ایک پلے ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک دھوم دھڑکا ہے، ایک طرح سے دھوکا ہی ہے نا۔ اس دنیا کو ہم تصور کریں کہ ایک بہت بڑا یہ تھیٹر ہے، اپنے ذہن میں اب اس کو ایک تھیٹر لائیں اور ذہن میں یہ لائیں کہ ایک پلے چل رہا ہے، اسٹیج سجا ہے نا۔ جیسے شیکسپیئر نے بھی تو کہا ہے نا کہ دس ورلڈ از بٹ اے اسٹیج، اور مرزا غالب بھی کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو ایک اسٹیج سجا ہے، کوئی اس میں بادشاہ بن کر بیٹھا ہے، اور تھیٹر کی حقیقت تو ہم جانتے ہی ہیں کہ مصنوعی بادشاہ بنائے جاتے ہیں، مصنوعی کردار ہوتے ہیں، ایکٹر کو ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے نا، تاج پہن کر وہ جلوہ افروز ہو جاتا ہے، اس طرح حکم چلاتا ہے جیسے وہ واقعی میں بادشاہ ہو، حالانکہ حقیقی بادشاہ
کیا ہوتی ہے بادشاہی، اس کو تو اس کی ہوا تک نہیں لگی، ہے نا. جیسے 6 کلاس میں ایگزام میں ملکہ بنائی گئی تھی، حالانکہ اصل ملکہ کی مین بھی میرے اندر نہیں ہے نا. تو اب ڈائریکٹر کے اشارے پر اس کو معزول کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، اس کے قتل کا فیصلہ صادر ہوتا ہے. سب ایک اداکاری چل رہی ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے اسٹیج پر کام ہو رہا ہے، ہر جگہ اسٹیج گاڑے گئے، ہر جگہ شو چل رہا ہے. کہیں کسی ولی یا دیوی کا دربار ہے، جہاں دیوی دربار سے دیویوں کے ان کے دربار میں حاجت روائیاں ہو رہی، حالانکہ وہاں حاجت روائی کی طاقت کا نام و نشان تک موجود نہیں. کہیں کوئی غیب دانی کے کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ غیب کے علم کا اس کو شائبہ تک نہیں. اور بھی اسی طرح کے کھیل جو دنیا میں کھیلے جا رہے ہیں، موت کی ساتھ آتے ہی یکلخت ختم ہو جائیں گے، اور اس سرحد سے پار ہوتے ہی انسان اس عالم میں جا پہنچے گا جہاں سب کچھ عین حقیقت کے مطابق ہوگا. وہاں اس اسٹیج کا سارا کاسٹیوم، سارا پراپ، سارا میک اپ اتار کر سارے کردار، سارے ایکٹر، ڈائریکٹر، کیریکٹر سب بے نقاب ہو جائیں گے. تو یہ دنیا ایک تماشے ہی کی طرح ہے. سب لوگ اللہ کی طرف سے دیے گئے رول ادا کر رہے ہیں. ہم سمجھیں میں اور آپ اپنا اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. کوئی عورت بن کر عورت کا کردار ادا کر رہا ہے، کوئی مرد بن کر مرد کا کردار ادا کر رہا ہے. پھر اس کے اندر طبقاتی تقسیم، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے. اللہ نے کسی کو فقیر کا رول دے دیا، اللہ نے کسی کو بادشاہ کا رول دے دیا. اگر کسی کاسٹیوم پارٹی میں نے ملکہ کا لباس پہنا تو کیا میں سچ مچ کی ملکہ بن گئی؟ اگر میں وہ لباس پہن کر اپنے آپ کو سچ مچ کی ملکہ سمجھنے لگوں تو لوگ میرے ذہنی توازن پر شک کرنے لگیں گے، ہے نا. یا فلاں نے کسی فقیر کا لباس پہن لیا تو وہ سچ مچ میں تو فقیر نہیں ہو گیا، وہ تو جب کاسٹیوم اتریں گے تو پھر ریئلٹی پتہ چلے گی. تو بالکل اسی طرح یہ دنیا ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، ایک طرح کا میک بلیف ہے. جو لوگ یہاں پر ہیں وہ حقیقت میں وہ نہیں ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں. اللہ نے بس کاسٹیومز پہنا دیے ہیں ہم کو، اور قیامت کے دن سب کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی. وہاں جب کاسٹیومز اتریں گے، جب روحیں ظاہر ہوں گی، جب اعمال نامے ظاہر ہوں گے، تب پتہ چلے گا کہ اصل میں ملکہ کون ہے، اصل میں فقیر کون ہے. جب کاسٹیوم اترے گا پتہ چلے گا فرعون تو کوئی بادشاہ نہیں، فقیر ہے. اور جب کاسٹیوم اترے گا تو پتہ چلے گا بلال رضی اللہ تو کوئی فقیر نہیں، یہ تو کوئی غلام نہیں، وہ تو محلات والے بادشاہ ہیں، غرفا، لافٹی مینشنز ہیں ان کے. کیا اصل لباس ہے ان کا یہاں پہ؟ ان کے تو باغات ہی باغات ہیں، خادم ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. اور آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا اصل میں امیر کون ہے اور اصل میں مفلس کون ہے. وہاں کے مفلس کی کیا تصویر کھینچی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، کہ دیکھنا یہ مفلس وہاں دکھے گا. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا کہ بتاؤ اصل میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات بہت کچھ لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی تو اس کی کچھ نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی. کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، اس کی نیکیاں دوسروں میں تقسیم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اور ابھی لوگوں کا حق بھی باقی ہوگا تو لوگوں کے گناہ اس شخص کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو وہ ہوگا مفلس. تو نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ لیتا رہے اور قناعت پر راضی رہے، بہت اعلیٰ اعلیٰ ارمان نہ ہو اس میں، اور موت کے بعد کے لیے سارا عمل وقف کر دے. وہ ہے اصل میں عقل مند. تو اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا نا کہ افلا تعقلون، یہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بار بار قرآن میں آیت آتی ہے نا کہ اے عقل مندو عقل سے کام لو، عقل مند ہی فلاح پائیں گے. الحمدللہ. اب شروع کرتے ہیں جز نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. کل ہم نے آیہ نمبر 1110 تک پڑھا تھا.
یہاں بات آ کر رکی تھی کہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، جس میں تمام دائی کے لیے بھی پیغام ہے کہ کسی گمراہ کو ہدایت دینا تمہارے بس میں نہیں، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس روشنی کو پیش کر دو اور اظہار حق کا حق ادا کرنے میں اپنی حد تک کوئی کسر نہ چھوڑو۔ اب اگر کوئی اس حق کو قبول نہیں کرتا تو نہ کرے، کیونکہ نشانیاں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، مگر مسئلہ ماننے یا نہ ماننے کے ارادے کا ہے۔ پھر وہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھنے والوں کے لیے کافی ہیں، مگر جو لوگ، یہ پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے کہ مگر جو لوگ ضد، تکبر اور خواہش کے اسیر ہوں وہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے، یہاں تک کہ اگر غیر معمولی نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی انکار باقی رہتا ہے۔ پھر کل آخری آیا یہ تھی کہ نقلب افئدتہم وابصارہم، کہ ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں اور انہیں ان کی سرکشی میں پھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مستقل اسی روش پر اڑے ہیں، ان کے اندر وہی ذہنیت کام کیے جا رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی عقل کا پھیر، وہی نظر کا بھینگا پن۔ تو اب اسی تسلسل میں آیہ نمبر 111 سے جز نمبر 8 کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں بات کو ہم سمجھیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھا دیا گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نشانیاں کم ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ دل نے ماننے کا فیصلہ ہی نہیں کیا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ فرشتے بھی اتر آئیں، مردے بھی بولنے لگے، ہر چیز سامنے لا کھڑی کر دی جائے، تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے دل اپنے بند کر لیے۔ پھر اسی کے ساتھ دیکھیں یہ بھی حقیقت جوڑ دی جاتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ مزاحمت کے ساتھ آیا ہے۔ ہر نبی کے مقابلے میں انسانوں اور جنوں میں سے ایسے لوگ کھڑے ہوئے جو میٹھی، دلکش مگر فریب دینے والی باتیں کرتے ہیں، اور یہی فتنہ ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے جن کے دل آخرت سے خالی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کا جو انجام ہوا وہ اچانک نہیں ہوتا، دل کی پسند آہستہ آہستہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آگے ہے آیہ نمبر 114 اور 115، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم مان لوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب کھول کھول کر نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، بس تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہم دیکھیں یہاں بات بالکل مرکز پر آ جاتی ہے، جب کتاب اللہ جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب واضح ہے، کھلی ہے، تو پھر ہم فیصلے کے لیے کہیں اور کیوں دیکھیں؟ یہ سوال دراصل ہمارے دل سے پوچھا جا رہا ہے۔ ہم اکثر مشکل، اختلاف یا دباؤ کے وقت اللہ کے کلام کے ہوتے ہوئے بھی انسانوں کے بنائے ہوئے معیار تلاش کرنے لگتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں کے پاس پہلے کتاب تھی وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قرآن حق کے ساتھ اترا ہے۔ پھر ہمیں ایک مضبوط تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کا کلام اپنی صداقت میں بھی کامل ہے اور اپنے انصاف میں بھی کامل ہے، اس میں نہ جھوٹ کی گنجائش ہے نہ ناانصافی کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے فیصلے بدلنے والے نہیں۔ زمانے بدل جائیں، لوگ بدل جائیں، مگر حق وہی رہتا ہے جو اللہ نے کہا۔ یہ آیت ہمیں اندر سے مضبوط کر رہی ہے، شک، تذبذب اور کنفیوژن کے مقابلے میں بھی ایک ٹھوس بنیاد دے رہی ہے کہ ہم کس پر کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں۔ جب ہم اللہ کے کلام کو فیصلہ مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں ہر آواز، ہر اعتراضات اور ہر دباؤ سے لڑنے کی بھی طاقت مل جاتی ہے۔ آیہ نمبر 116 سے 118، اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور صرف اندازے سے بات کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بس جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں ہمیں ایک بہت عملی اور آج کے زمانے سے جڑی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ سچ ہمیشہ اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم صرف لوگوں کی تعداد، رواج یا شور کو معیار بنا لیں تو راستہ کھو بیٹھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حق کو پہچاننے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کون واقعی بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اسی اصول کو روزمرہ زندگی میں لا کر دکھایا گیا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ ہماری پسند، لوگوں کی باتوں یا خود ساختہ نظریات پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی واضح ہدایات پر ہے۔ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور جسے اس نے حرام نہیں کیا اس میں جھجک کیوں؟ دین کو مشکل بنانا ایمان نہیں ہے، اور خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرنا یہ بھی علم نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر سمجھیں کہ ہم اپنے سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی بات کو معیار بنا رہے ہیں
یا لوگوں کے اندازوں کو، ہے نا، کیونکہ آخر کار حساب اسی کے سامنے ہے جو حد سے بڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے اور سنبھلنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 119 سے 123 کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہم دیکھیں یہاں بات صرف حلال یا حرام تک محدود نہیں ہے بلکہ دل کے اندر کی صفائی تک پہنچ رہی ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ گناہ صرف وہ نہیں جو باہر نظر آتا ہے بلکہ وہ بھی ہے جو ہم دل میں چھپا لیتے ہیں۔ جب ہم اندر اور باہر دونوں جگہ سمجھوتا کرنے لگتے ہیں تو پھر دین کے فیصلے بھی ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اسی لیے یہ تنبیہ کی گئی کہ اللہ کا نام ہٹانا یا خواہش اور بحث کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہمیں آہستہ آہستہ نافرمانی بلکہ شرک کی حد تک لے جا سکتا ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور جو یہاں مثال دی گئی کہ ایمان ایک نئی زندگی ہے، ایک روشنی ہے جس میں ہم خود بھی راستہ دیکھتے ہیں اور دوسروں کے بیچ چلتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ دل ہے جو اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے جہاں غلطی بھی خوبصورت لگتی ہے۔ تو یہ فرق ہے علم ہے نا، کہ علم کا علم ہے اور علم نہیں ہے اسلام کا، تو زندگی کے زاویے پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ آخر میں ہمیں دیکھیں یہ بتایا گیا کہ ہر معاشرے میں کچھ بااثر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی چالوں سے حق کو روکنا چاہتے ہیں مگر دراصل وہ کسی اور کو نہیں خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ مکر آخر کار مکر کرنے والے ہی پر پلٹ آتا ہے، بس انسان کو اس وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ آگے ہے آیت نمبر 124 سے 127۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا کارساز ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ یہاں بات دل کے ایک بہت نازک مگر سچے پہلو کو چھو رہی ہے کہ کچھ لوگ حق کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ حق نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اسے اپنی شرطوں پر ماننا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہی مقام اللہ سے مقابلہ، کہ ہمیں بھی وہی مقام، وہی نشان، وہی حیثیت ملے تب مانیں گے، حالانکہ رسالت کو انعام نہیں جو بانٹ دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس امانت کے لیے کون موزوں ہے۔ پھر ہمیں ہدایت اور گمراہی کا اصل معیار سمجھایا جا رہا ہے کہ ہدایت کو زبردستی نہیں، یہ دل کے کھلنے کا نام ہے۔ جب اللہ کسی کو راستہ دکھاتا ہے تو دل میں وسعت آ جاتی ہے، بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، عمل پھر بوجھ نہیں لگتا، اور جب انسان ضد پر آئے تو وہی دین اس پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ سانس گھٹنے کی تو کیفیت کبھی نہ کبھی کسی نے محسوس کی ہوگی، تو جیسے سانس گھٹ رہی ہو۔ آخر میں بات بالکل سیدھی لکیر پہ آ جاتی ہے کہ راستہ واضح ہے، آیات صاف ہیں، اب معاملہ یاد رکھنے اور مان لینے کا ہے۔ جو اس سیدھے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں ان کے لیے انجام خوف نہیں ہے بلکہ لہم دار السلام عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔
اللہ تعالیٰ خود ان کا سہارا بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ آیہ نمبر 128 سے 130، اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس مدت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں انہی اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہوتے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ خود اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نہایت سنجیدہ منظر میں ہمیں لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جن رشتوں کو ہم نے فائدے، طاقت یا سہولت کی بنیاد پر نبھایا تھا، قیامت کے دن وہ سب سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ ہم مان لیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، مگر یہ بھی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ یہ فائدہ وقتی تھا، انجام کے اعتبار سے ہلاکت کا سودا تھا۔ پھر ایک اصولی بات دیکھیں یہاں پر کہ ظلم کبھی اکیلا نہیں چلتا۔ جب ہم ظلم کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے ہی جیسے انہی ٹائپ کے لوگوں میں، اسی ٹائپ کے لوگوں کے حوالے بھی کر دیتا ہے۔ ظالموں کا ایک دوسرے پر مسلط ہونا کوئی الگ سزا نہیں ہے، خود ان کے اعمال کا قدرتی نتیجہ ہے۔ اور دیکھیں آخر میں سوال ایسا ہے کہ جس سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ کیا ہمارے پاس حق آیا تھا؟ کیا ہمیں خبردار کیا گیا تھا؟ اور جواب میں ہم خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اصل مسئلہ لا علمی نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ دنیا کی چمک نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ ہم اس آیت کا تو کٹ ٹو کٹ مسلم اور کافر سے جوڑتے ہیں، نہیں، یہ ہمارے انکار کا جو انکاری ہیں، اطاعت کے راستے میں جو چیزیں ہم آ رہی ہیں، مطلب نہیں مان رہے ہیں، اطاعت نہیں کر رہے ہیں، وہاں بھی سوال ہے کہ ہم نے سچ سنا، سب ساری اطاعت کی باتیں سنی، مگر دل نے روک لیا، دنیا کی چمک نے روک لیا ہے نا، تو ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا تھا۔ آیہ نمبر 131 سے 134، یہ اس لیے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ اس حال میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، یعنی یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی، ذالکہ کا مطلب اس وجہ سے، یعنی یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ اس حال میں ہلاک نہیں کرتا کہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، اور تمہارا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں، اور تمہارا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوموں کی نسل سے اٹھایا ہے، پیدا کیا ہے۔ پھر ہے، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عدل اور رحمت دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، اللہ کا عدل بھی، اللہ کی رحمت ایک ساتھ دکھ رہی ہے کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں پکڑتا جب تک حق واضح نہ ہو جائے۔ پہلے بات سمجھائی جاتی ہے، راستہ دکھایا جاتا ہے، سوچنے اور سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر ہم غفلت میں رہیں تو پھر جو نتیجہ آتا ہے وہ ناانصافی نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ سب کے درجے برابر نہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اسی کے مطابق ہمارا مقام بنتا ہے، نہ نیکی کہیں گم ہوتی ہے، نہ بدی نظر انداز ہوتی ہے۔ ہمیں کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا رب بے خبر ہے۔ پھر ایک بہت نرم مگر گہری تنبیہ ہے کہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں اس کا نظام چلتا رہے گا۔ جس طرح ہم سے پہلے لوگ آئے اور چلے گئے، ویسے ہی ہم بھی ایک مرحلہ ہے نا، ہم بھی یہاں پھر چلے جائیں گے۔ یہ احساس انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اور غرور کو توڑ دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ آخر میں بالکل واضح بات کر دی کہ جس انجام کا وعدہ ہے وہ آ کر رہے گا۔ ہم نہ وقت کو روک سکتے ہیں، نہ حقیقت سے بچ سکتے ہیں۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہم اس وعدے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو درست کریں۔ آگے ہے آیہ نمبر 135 سے 137، کہہ دو اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنا عمل کیے جا رہا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کہ انجام کس کے حق میں ہوتا ہے، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، پھر جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔
اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان پر ان کا دین مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ سب نہ کرتے، بس انہیں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں کو چھوڑ دو۔ یہاں ایک طرح سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ حق کو ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ ابھی ہو سکتا ہے، مگر انجام کا فیصلہ وقت کے ساتھ کھل کر سامنے آتا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب کو عمل کی مہلت دی گئی ہے، مگر یہ مہلت دائمی نہیں ہے۔ آخرکار یہ واضح ہو جائے گا کہ کامیابی کس کے حصے میں آنے والی ہے اور خسارہ کس نے اٹھایا۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم دین میں اپنی مرضی، اپنی سہولت، اپنے فائدے کو شامل کر لیتے ہیں تو انصاف بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نام کا حصہ بھی تب معتبر رہتا ہے جب وہ ہماری مرضی سے نہ ٹکرائے۔ یہ رویہ دراصل عبادت نہیں ہے نا، خود فریبی ہے۔ پھر آخری آیت میں دیکھیں ایک بگاڑ کی طرف اشارہ ہے کہ جب غلط عقیدہ دل میں جم جائے تو انسان وہ کام بھی درست سمجھنے لگتا ہے جو فطرت، عقل اور رحم سب کے خلاف ہو۔ دین کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ دل مطمئن رہے، ہے نا۔ ایک جو دین کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، بس اپنے ضمیر کو تھپک کر سلا کر دل کو مطمئن کر لیا جاتا ہے اور پھر ضمیر ان سے سوال نہ کرے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی گھڑی ہوئی باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنا راستہ صاف رکھا جائے۔ یہ آیات جو ہیں ہمیں آئینہ دکھا رہی ہیں کہ ہم کہیں اللہ کے دین کو اپنی پسند کے مطابق تو نہیں ڈھال رہے ہیں، کیونکہ ظلم کی پہچان یہی ہے کہ انسان خود کو درست سمجھتے ہوئے بھی حد سے گزر جاتا ہے، اور ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور اس حد تک ظلم کے اس نے ان کے آنکھوں پر، دل پر، ذہن پر گرہ لگا دی جہاں دور دور تک خود غرضی ہی خود غرضی، بے رحمی ہی بے رحمی، اپنی اولادوں تک کا قتل، اپنے گھڑے ہوئے معبودوں کی خوشنودی کے لیے اپنے بچوں کو بھیٹ تک چڑھا دینا، کسی کے خود ساختہ قانون کو برحق سمجھتے ہوئے اس کی شدت سے پابندی کرنا شرک ہے نا۔ تو جب کسی کی ہٹ دھرمی کی اتنی انتہا ہو جاتی ہے تو اس کی حق کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جاتی، برے اعمال بھی اسے خوشنما لگنے لگتے ہیں۔ آیا نمبر 138 سے 141، اور وہ کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرا لی گئی ہیں، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، ان قریب وہ انہیں ان کی گھڑی ہوئی باتوں کا بدلہ دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، اور اللہ انہیں ان کے یہ گھڑے ہوئے احکام کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے نادانی میں اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرایا، وہ بھٹک گئے اور ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، بیلوں پر چڑھے ہوئے بھی اور بغیر چڑھے ہوئے بھی، اور کھجور اور کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور مختلف بھی۔ اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیا میں ہے کہ قد خسر الذین، ہے نا، کہ قد پھر ہے آگے، اسی آیے میں آگے قد ضلوا، پھر آگے وما کانوا مہتدین، یعنی بہت سخت بات کہی جا رہی ہے کہ خسارے میں پڑ گئے، بے شک بھٹک گئے اور راہ راست نہ پا سکے۔ تو کہہ رہے وہ لوگ جنہوں نے یہ رسم و رواج گڑھے، جن لوگوں نے قتل اولاد جیسے وحشیانہ فعل کو رسم بنایا، جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خامخواہ اللہ کے بندوں پر حرام کیا، اپنی طرف سے دین میں نئی نئی باتیں شامل کی، اللہ کی طرف منسوب کر دی، تو خواہ وہ تمہارے اسلاف ہوں، باپ دادا ہوں، کوئی بھی ہوں، مذہبی پیشوا ہوں، بزرگ ہوں، سردار ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ان کو تو سزا ملے گی ہی ملے گی۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان دین کو، مطلب میسج یہی ہے کہ اپنی مرضی کے سانچوں میں ڈھالنے لگتا ہے تو وہ حلال و حرام کا اختیار بھی خود ہی اپنے میں لے لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، کبھی طبقوں کے نام پر، کبھی مرد عورت کے فرق پر، کبھی رسم و روایت کے نام پر، حالانکہ اصل اختیار اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر گڑھی گئی پابندیاں دراصل یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں دو ٹوک بات بھی کی جا رہی ہے یہاں پر کہ نادانی پر مبنی مذہب انسان کو خسارے میں ڈال دیتا ہے، چاہے وہ اولاد کے معاملے میں ہو یا رزق کے معاملے میں ہو۔ جو اللہ نے دیا ہے اسے اس کی اجازت کے بغیر حرام ٹھہرانا بھی گمراہی، اور اس گمراہی نے پچھلی قوموں کو تباہ بھی کیا۔ پھر آخر میں دیکھیں کیسے توازن سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں حلال ہیں، خوبصورت ہیں، مختلف ذائقوں اور شکلوں کے ساتھ دی گئی ہیں، ہمیں کھانے کی اجازت ہے،
فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، مگر اس کے ساتھ حق ادا کرنے اور حد میں رہنے کی بھی شرط ہے۔ تو دین کا مزاج نہ سختی ہے نہ بے لگامی ہے، بلکہ عدل اور اعتدال ہے اور شکر ہے۔ قرآن اہل عرب کو ان کے ان توہمات کی نحوست بتا رہا ہے جس میں ہر کوئی الجھ کر رہ گیا تھا، اور ساتھ ہی ہمیں بھی ہدایت ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حرمت یا حلت کی غیر معقول پابندیاں یا چھوت چھات کی قید نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا آیت نمبر 142 سے 144، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 جوڑے ہیں یہ، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، کہو کیا اس نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے، یا اس چیز کو جو ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کے ساتھ بتاؤ۔ اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2، کہو کیا اس نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا اس چیز کو جو ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ یا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہی اہل عرب جو ہے ان کے اوپر جو ہے قرآن ان کے توہمات کے بارے میں یہاں پر بتا رہا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں بالکل سیدھے انداز میں اصل مسئلے کی جڑ کی بھی دکھا رہا ہے کہ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے نا، جانور بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو پھر حلال و حرام کی خود ساختہ مطلب شکلیں کہاں سے نکل آئیں، خود سے کہاں سے بنا لیا۔ اور ہمیں آگاہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شیطان یہی کام کرتا ہے، وہ اللہ کی نعمت میں شکوک ڈال دیتا ہے اور انسان کو اپنی بنائی ہوئی پابندیوں میں جکڑ لیتا ہے، الجھا دیتا ہے۔ پھر دیکھیں سوال در سوال یہ کر کے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر واقعی یہ چیزیں حرام تھیں تو پھر دلیل کہاں ہے نا، علم کہاں ہے؟ یا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے یہ حکم دیا؟ یعنی دین قیاس یا رسم یا بڑوں کی بات سے نہیں بنتا، دین صرف علم اور وحی سے بنتا ہے۔ پھر آخر میں دیکھیں کہ بہت سخت بات مگر انصاف کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف اپنی راہ خراب ہوتی ہے بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بوجھل بنا دی جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں صاف بتا دیا گیا کہ ایسے ظلم کے ساتھ ہدایت جمع نہیں ہو سکتی۔ آگے ہے آیت نمبر 145 سے 147، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو میرے پاس وحی آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کسی کھانے والے پر حرام ہو الا کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں، سورۃ مائدہ میں، اور یہاں بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے سورۃ نحل میں بھی آئے گا۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور یہ ڈیٹیل چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح جو ہے ہم ان صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے لیے جو ان آیات سے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمیں ایک نہایت متوازن اور صاف مزاج دکھا رہا ہے کہ حرام چیزوں کی فہرست مختصر رکھی گئی ہے تاکہ ہم بلا وجہ زندگی کو تنگ نہ کریں۔ اصل مقصد پاکیزگی ہے نہ کہ سختی، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ مجبوری کی حالت میں اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ انسان کی نیت اور حالت کو دیکھتا ہے۔ اور پھر پچھلی امت یعنی ان کا کیا یہودی ہوئے، یہودیوں کا ان کا ذکر آیا ہے کہ جہاں کچھ پابندیاں سزا کے طور پر ان پہ لگائی گئیں تو بتانا یہ ہے کہ بطور اصل دین نہیں تھی نا، ان کو سزا کے طور پہ پابندی لگائی تھی ان کے اوپر۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کی شریعت میں سختی انسان کے رویے کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت میں سختی نہیں، رحمت ہے۔ اور پھر دیکھیں آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں میں تسلی دی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی، کہ اگر لوگ حق کو نہ مانیں تو یہ رحمت کی کمی نہیں ہے بلکہ یہ جرم پر ان کی ضد ہے،
جرم پہ جرم کرنے کی ضد ہے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، مگر جب حد پار ہو جائے تو پھر اس کا قانون عدل بھی اپنا کام کرتا ہے۔ آیہ نمبر 148 سے 150، یہ مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، تم محض گمان کے پیچھے چلتے ہو اور صرف اندازے سے بات کرتے ہو۔ کہہ دو اللہ ہی کی دلیل پوری اور فیصلہ کن ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہہ دو اپنے گواہوں کو لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے واقعی اس کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ ہم دیکھیں پچھلی آیات میں حلال و حرام کی اصل حدیں واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی بتا دیا کہ سختی انسان کی اپنی ضد اور سرکشی کا نتیجہ بنتی ہے۔ اب ان آیات میں اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کے بنائے ہوئے بہانے اور جبری تقدیر کے غلط استدلال اور جھوٹی گواہی کو یہاں رد کیا جا رہا ہے تاکہ ذمہ داری پوری طرح انسان پر واضح ہو جائے۔ یہاں انسانوں کی ایک بہت عام مگر خطرناک سوچ بتائی جا رہی ہے کہ ہم انسانوں کی کیا غلطیاں ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو اللہ کی مشیت کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ غلط تھا تو اللہ نے ہمیں کیوں نہ روکا، حالانکہ یہی دلیل پچھلی قوموں نے بھی دی تھی اور انجام سب کے سامنے ہے۔ اور تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ذمہ داری ختم ہو جائے، ہے نا، بلکہ تقدیر کے اندر ہمیں اختیار دے کر آزمایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سوال رکھ دیتا ہے کہ اگر واقعی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو علم کہاں ہے، دلیل کہاں ہے؟ دین اندازوں، قیاس آرائیوں اور روایتوں سے نہیں چلتا۔ یہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی دلیل مکمل ہے نا، اس نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، عقل دی، وحی دی، اب انکار لا علمی نہیں بلکہ انتخاب ہے تمہارا۔ پھر دیکھیں آخری آیت میں ایک بہت مضبوط سا اصول ہے کہ جھوٹی گواہ چاہے کتنی ہی پر اعتماد لگے، اگر وہ اللہ کی بات کے خلاف ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ اکثریت، شور اور خود ساختہ گواہ حق کو حق نہیں بنا دیتے۔ ہمیں خواہشات کے پیچھے نہیں، سچ کے پیچھے چلنا ہے، ورنہ انسان آہستہ آہستہ رب کے برابر دوسروں کو لا کھڑا کرتا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہیں شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، اور یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ ہم دیکھیں ہمیں یہاں دین کا مرکزی خلاصہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ درست کیا جا رہا ہے، شرک سے مکمل انکار، پھر گھر سے بات شروع ہوتی ہے، والدین، اولاد، کمزور طبقہ، اس کے بعد معاشرتی پاکیزگی آتی ہے، بے حیائی سے دوری، جان کی حرمت، یتیم کا حق، ناپ تول میں انصاف اور گفتگو میں عدل، یعنی دین صرف عبادت نہیں، زندگی کا پورا نظام ہے۔ اہل عرب کی ان من گھڑت پابندیوں کے بعد جو بھی ہم نے پڑھی پچھلی آیات میں، ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو تمہارے رب کی عائد کی ہوئی پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم گرفتار ہو، بلکہ اصل پابندیاں یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے عائد کی ہیں اور جو ہمیشہ سے ساری شریعتوں کی اصل رہی ہیں۔ ان آیتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہیں بلکہ وصیت کر رہا ہے۔ ہر آیت کے آخر میں دیکھیں دل کو جگانے والی بات آتی ہے نا، کہ عقل، یاد دہانی اور تقوی، آخر میں پھر یہاں پہ کہ سب راستوں کو سمیٹ کر ایک ہی سارے راستے میں مت پڑو، ایک راستہ، ایک بات کہی جاتی ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہے،
اور بکھراؤ ہمیں اسی سے دور کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں توازن ہو، امن ہو اور اللہ کی قربت ہو، ہم بکھرے نہ رہیں، تو ہمیں اسی ایک راستے پر ٹھہرنا ہوگا۔ آگے ہے آیت نمبر 154 سے 157۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی اختیار کی، اور ہر چیز کی تفصیل ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، بس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ ہم ان لوگوں کو سخت عذاب دیں گے جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ منہ موڑتے ہیں۔ ہم دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کا جامع اخلاقی اور عملی منشور دے دیا تھا۔ اب ان آیات میں اسی راستے کی تاریخی گواہی پیش کی جا رہی ہے کہ یہ ہدایت نئی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب سے لے کر قرآن تک ہے نا، ایک ہی سلسلہ ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں خبر نہیں تھی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اب بات کو ایک سمجھ لے بڑے دائرے میں لا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہدایت کا سلسلہ نیا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تفصیل، رحمت، رہنمائی کے ساتھ۔ پھر اس سلسلے کی تکمیل کے طور پر قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک بابرکت کتاب جس میں کسی کمی کا یا عذر جو ہے، کوئی کمی یا کوئی عذر نہیں ہے نا، باقی نہیں ہے اس میں۔ اب ہم محسوس کرتے ہیں ایسا کہ یہاں انسان کے تمام ممکنہ بہانے بند کر دیے گئے کہ نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں کتاب ملی نہیں، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، نہ یہ کہ اگر ہمیں ملتی تو ہم بہتر ہوتے نا۔ تو اب دلیل سامنے ہے، ہدایت سامنے ہے، رحمت سامنے ہے، اس کے بعد انکار لا علمی نہیں بلکہ جان بوجھ کر منہ موڑنا ہے۔ تو یہی آیت اسی پہ ختم ہو رہی ہے کہ جہاں ذمہ داری پوری طرح انسان کے اپنے اوپر اب آ جاتی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ بھی رہی ہے کہ ہم قرآن کو صرف ایک مقدس متن نہ سمجھیں بلکہ ایک زندہ رہنمائی مان کر اس کی پیروی کریں، کیونکہ ہدایت ملنے کے بعد خاموشی بھی ایک فیصلہ بن جاتی ہے۔ اب ہر فیصلہ اپنے انجام کے ساتھ آتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 158 سے 160۔ کیا یہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا خود تمہارا رب آ جائے، یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ کہہ دو تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اس کے برابر سزا دی جائے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابھی دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا تھا کہ ہدایت، دلیل اور رحمت مکمل طور پر آ چکی ہے۔ اب کسی کے پاس لا علمی یا موقع نہ ملنے کا کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے نا۔ اب ان آیات میں بات کو انجام اور نتیجے کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ جب حق آ جانے کے بعد بھی انسان ٹالتا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ یہاں پر ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے وقت کی قدر کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ انسان اکثر آخری لمحے تک انتظار کرتا ہے، کبھی کسی بڑی نشانی کا، کبھی کسی غیر معمولی واقعے کا، مگر بتایا گیا کہ جب فیصلہ کن نشانیاں آ جائیں تب ایمان لانا ایمان نہیں رہتا، وہ وقت عمل کا نہیں حساب کا ہوتا ہے۔ پھر دین کے ایک بڑے بگاڑ کی طرف بھی دیکھیں اشارہ ہے کہ دین کو گروہوں میں بانٹ دینا۔ جب اصل راستہ ایک ہو اور ہم اسے ٹکڑوں میں بانٹ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صاف کہہ دیا گیا کہ ایسے بکھراؤ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، فیصلہ آخرکار اللہ ہی کرے گا، نعروں اور لیبلوں سے نہیں ہوگا کچھ بھی۔ پھر دیکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ کا کیا دکھایا جا رہا ہے، عدل اور فضل ہے نا، فضل دونوں ایک ساتھ سامنے آتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اور برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی جتنا وہ ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ یہ کیسا توازن ہے نا۔ تو یہ مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں امید بھی ہے نا، ہمارے لیے کتنی بڑی امید ہے اس میں، اور کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جھلک رہی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 161 سے 165۔
کہہ دو بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، ایک قائم رہنے والا دین، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ کہہ دو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور ہر جان جو کچھ کماتی ہے وہ اسی کے ذمے ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں تیز ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم دیکھیں واضح کیا گیا تھا کہ فیصلے کا وقت آ جانے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دیتا، دین کو ٹکڑوں میں بانٹنا گمراہی ہے اور انجام اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اب آخری آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عقیدے، عبادت اور زندگی کے مقصد کا جامع اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ انسان کی ذمہ داری، اختیار اور آزمائش کو سمیٹ کر سورت کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ ہم یوں سمجھیں کہ یہ آیات پورے سورت انعام کا خلاصہ اور اعلان موقف ہیں کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات صاف کہلوائی جا رہی ہے کہ ہدایت کسی الجھن یا تذبذب کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک سیدھا قائم رہنے والا راستہ ہے، وہی راستہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، خالص توحید بلا ملاوٹ۔ پھر دین کو دیکھیں، چند اعمال تک محدود نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ زندگی اور موت تک پھیلا دیا جا رہا ہے کہ عبادت، قربانی، جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے۔ یہاں انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل دین زندگی کی ملکیت بدلنے کا نام، یعنی خود سے نکل کر اللہ کے حوالے ہو جانا۔ اس کے بعد فرد کی ذمہ داری بالکل واضح کر دی جا رہی ہے کہ نہ کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا، نہ کسی کے پاس رب بدلنے کا کوئی جواز ہے۔ اختلافات، دعوے، لیبل سب یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، فیصلہ اللہ کے سامنے ہوگا۔ پھر آخر میں دیکھیں انسان کی آزمائش کا اصول بیان کر کے صورت بند کی جا رہی ہے۔ فرق مراتب، طاقت، وسائل، یہ سب امتحان ہے، عزت نہیں ہے، اور ساتھ ہی خوف اور امید دونوں کو جمع کر دیا گیا کہ اللہ سزا دینے میں تیز بھی اور معاف کرنے میں بھی بے حد مہربان ہے۔ اب انسان کہ وہ اس توازن میں کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ الحمدللہ سورت انعام مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اب ہم شروع کریں گے سورت الاعراف۔ سورت اعراف اور سورت انعام آس پاس ہی نازل ہوئی، یعنی مکی دور کے آخر میں۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں حق و باطل کی کشمکش شدید ہو چکی تھی، کفار مسلسل انکار، تمسخر اور مخالفت پر قائم تھے، تو مسلمانوں کو صبر، استقامت اور انجام کی یاد دہانی کی ضرورت تھی۔ تو یہ صورت ہم سمجھیں کہ دعوت کے مشکل مرحلے میں نازل ہوئی، یعنی سورت اعراف ایسے وقت میں نازل ہوئی جب لوگ دلیل ماننے کے بجائے تاریخ دہرانے پر ہی تل گئے تھے۔ پچھلی قوموں کی غلطیاں دوبارہ زندہ ہو رہی تھیں، حق سامنے تھا مگر غرور، مفاد اور ضد رکاوٹ بن رہے تھے۔ اس لیے اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک قوم کی تاریخ سامنے رکھی گئی ہے تاکہ مکہ کے لوگ اپنا انجام دیکھ سکیں۔ اور پھر انشاءاللہ جب ہم سورۃ الاعراف کے کی ٹاپکس کو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ انسان کی ابتدا اور آزمائش ہے نا، کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ اس میں آئے گا، اور تکبر بمقابلہ اطاعت، اور شیطان کا مستقل فتنہ، اور پھر ہم دیکھیں گے انبیاء اور قوموں کی تاریخ ہے نا، اور جس میں نوح علیہ السلام، ہود، صالح، لوط، شعیب، موسیٰ علیہ السلام، اور ہر جگہ ایک ہی سوال کہ مانا یا نہیں مانا، اور دعوت کا ایک ہی اصول کہ پیغام بدلتا نہیں، رد عمل بدلتا ہے اور انجام پھر اس رد عمل پر بنتا ہے۔ اور پھر دنیا کی دھوکہ دہی کہ اچانک عذاب کا آنا، غفلت میں پکڑے جانا، اور ہم محفوظ ہیں کا فریب، یہ بتایا جائے گا۔ پھر آخرت کے مناظر آئیں گے، حساب کتاب یہ ہوگا، میزان، پھر اعراف والے لوگ، جنت اور جہنم کا مکالمہ ہوگا۔ ہم سورۃ اعراف کا مرکزی مضمون یعنی سینٹرل تھیم حق کو ماننے یا رد کرنے کا انجام کہہ سکتے ہیں۔ یعنی پوری سورت پڑھ کر ایک جملے میں اگر اس کا پیغام بتانا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ اعراف انسان کو تاریخ کے آئینے میں کھڑا کر کے اس کا مستقبل دکھاتی ہے۔ اعراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعراف عربی میں اس اونچی جگہ کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے نا۔ تو اس صورت میں ایک خاص گروہ کا ذکر ہے جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہوں گے، وہ نہ فوراً جنت میں ہوں گے نہ فوراً جہنم میں جائیں گے،
ہے نا، تو بلکہ ایک بلند مقام آراف پر کھڑے ہو کر انجام دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ نام دراصل سورت کے مرکزی پیغام کی علامت ہے کہ انسان انجام کے کنارے پر کھڑا ہے، ایک قدم ادھر اور ایک قدم ادھر۔ تھوڑا سا کنیکشن دیکھتے ہیں کہ سورت انعام اور سورت الاعراف میں کیا ربط ہے۔ کہ دیکھیں، ہم سورت انعام کا اختتام اعلان توحید اور ذاتی ذمہ داری اور امتحان پر ہوا، کہ وہاں یہ بات پوری طرح واضح کر دی گئی کہ دین خالص اللہ کے لیے، ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ سب آزمائش ہے۔ اب سورت اعراف اسی حقیقت کو ایک نئے زاویے سے کھولتی ہے۔ اگر سورت انعام نے ہمیں یہ بتایا کہ سچ کیا ہے، راستہ کون سا ہے، ذمہ داری کس کی ہے، تو سورت اعراف ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ جب یہی سچ لوگوں کے سامنے آیا تو قوموں نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، ماننے والوں کا انجام کیا ہوا اور جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی لیے سورت اعراف میں آدم علیہ السلام سے لے کر کئی انبیاء اور قوموں کے واقعات آئے ہیں۔ حق اور باطل کی کشمکش کو تاریخ کے آئینے میں دکھایا جا رہا ہے، اور یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ہدایت ماننے یا نہ ماننے کا انجام صرف نظری بات نہیں بلکہ عملی حقیقت ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سورت انعام اصول دیتی ہے اور سورت اعراف انہی اصولوں کی تاریخی گواہی ہے۔ اب اسی تسلسل کے ساتھ ہم سورت اعراف میں داخل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کہ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ سورت اعراف کا آغاز ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اب بات واقعات اور نتائج کی طرف جا رہی ہے۔ یہ کتاب تو نازل ہو چکی ہے، اب اصل امتحان یہ نہیں کہ کتاب آئی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس پیغام کے پہنچانے میں کوئی جھجک نہ ہو، کیونکہ یہ کتاب صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ مگر ساتھ ہی ہم دیکھیں فوراً یہ بات بھی رکھ دی جا رہی ہے کہ اصل مسئلہ علم کی کمی نہیں ہے، اصل مسئلہ اتباع کا انتخاب ہے۔ اور دیکھیں تیسری آیت میں فیصلہ کن بات ہے نا، کہ یا تو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرو یا پھر اللہ کے سوا بنائے گئے سہاروں کی پیروی کرو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب لوگوں نے دوسری راہ چنی تو عذاب کسی اعلان کے ساتھ نہیں آیا، وہ ان پر اس وقت آیا جب وہ خود کو بالکل محفوظ سمجھ رہے تھے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس پر اب سورت اعراف ہمیں ایک کے بعد ایک قوم کا حال دکھائے گی، تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض پرانی کہانیاں ہیں بلکہ ہماری اپنی آزمائش کا عکس ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 to 7۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے، بس ہم ضرور ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے، پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ سب کچھ بیان کر دیں گے اور ہم ہرگز غائب نہ تھے۔ ہم دیکھیں پچھلی آیات میں کیا بتایا گیا تھا کہ کتاب نازل ہو چکی ہے اور اصل سوال اتباع یا انکار کا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ غفلت میں قومیں پکڑی گئیں۔ اب ان آیات میں اسی بات کو قیامت کے منظر سے جوڑا جا رہا ہے کہ واضح ہو جائے کہ دنیا کی غفلت کا حساب آخرت میں کیسے ہوگا۔ اور ایک حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ دنیا میں انکار، ضد اور تعویلیں چلتی رہتی ہیں، مگر جب عذاب آ جاتا ہے تو سب بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کے پاس کہنے کو صرف ایک ہی بات بچتی ہے، ہم ہی ظالم تھے، مگر وہ اعتراف اب فائدہ نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ واضح کر رہا ہے کہ حساب یک طرفہ نہیں ہوگا، قوموں سے بھی سوال ہوگا تم نے پیغام کے ساتھ کیا کیا، اور رسولوں سے بھی کہ تم نے پیغام کیسے پہنچایا۔ یعنی قیامت کا دن نہ جذبات پر چلے گا نہ قیاس پر، بلکہ پورے علم اور مکمل انصاف پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی بات سے بے خبر تھا نہ کسی لمحے سے غائب، جو کچھ ہوا سب اس کے علم میں تھا، اور اسی علم کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ یہ آیت ہمیں احساس دلا رہی ہے کہ آج کا رویہ کل کا جواب بنے گا، اور کل کا سوال آج ہی تیار ہو رہا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 8 سے 10 تک۔ اور اس دن وزن کرنا برحق ہوگا، بس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان خود کیا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور اس میں تمہارے لیے معاش کے اسباب بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔
یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا فیصلہ ظاہری دعووں پر نہیں ہوگا بلکہ حقیقی وزن پر ہوگا. کہ حقیقی وزن مطلب کامیابی کا معیار تعداد، نسبت یا شور نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی کا وزن ہے نا، جو بھار سے دب جائے، یعنی جس کا پلڑا بھاری ہو جائے. اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں تو ان کا تو خسارہ کسی اور نے نہیں بلکہ انہوں نے خود کیا، اس لیے کہ وہ آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے. پھر فوراً دنیا کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اختیار، وسائل اور رزق اللہ نے خود دیے تھے تاکہ انسان شکر اور اطاعت کا انتخاب کرے، مگر اکثر نے شکر کے بجائے غفلت چنی. یوں دنیا کا امتحان ہم سمجھیں اور آخرت کا حساب ایک ہی لڑی میں جڑ جاتے ہیں. آگے ہے آیہ نمبر 11 سے 13، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہاں تکبر کرنے کا حق نہیں، بس نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. پچھلی آیات میں دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ میزان اور دنیا میں دیے گئے اختیار کا ذکر تھا نا، تو اب انہی دو باتوں کی اصل جڑ دکھائی جا رہی ہے کہ اختیار ملنے کے بعد تکبر یا اطاعت میں سے کون سا راستہ چنا گیا، اور اس کا پھر پہلا تاریخی نمونہ کیا ہے وہی بیان ہوا. یہاں انسان کی سمجھے پوری آزمائش کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ دراصل آدم علیہ السلام کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم تھی. فرشتوں نے حکم دیکھا، اطاعت کی، سوال نہیں کیا، مگر ابلیس نے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کھڑی کر دی. تو اس کا مسئلہ علم یا عبادت کی کمی نہیں تھا، مسئلہ تکبر تھا. اس نے اپنے مادے کو معیار بنا لیا، حالانکہ اللہ کے نزدیک قدر اطاعت کی تھی نہ کہ اصل کی، مادے کی، ہے نا. اور تو اللہ تعالیٰ کا جواب بھی ہم دیکھیں اصولی ہے کہ جہاں عاجزی کی جگہ تکبر آ جائے وہاں بلندی باقی نہیں رہتی. یعنی گمراہی کی ابتدا سجدہ نہ کرنے سے نہیں بلکہ خود کو بہتر سمجھنے سے ہوتی ہے. آگے ہے آیہ نمبر 14 سے 17 کہ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی. اس نے کہا پھر چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا. پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ان پر آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. پچھلی آیت میں تکبر کی سزا اور ابلیس کی رسوائی بیان ہوئی تھی. اب ان آیات میں دیکھیں وہی ابلیس اپنی مہلت اور حکمت گمراہی ظاہر کر رہا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان کا اصل امتحان کہاں سے شروع ہو رہا ہے. ہم دیکھیں اس میں جو بات ہو رہی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے مستقیم پر ہی روکے گا، یعنی عبادت کے نام پر، نیکی کے نام پر تعویل اور تاخیر کے ذریعے سے نا، اور چاروں سمتوں کا ذکر ہے کہ ادھر سے آؤں گا ادھر سے آؤں گا. کس بات کی علامت ہے کہ گمراہی ایک رخ سے نہیں آتی، کبھی مستقبل کی امیدوں سے، کبھی ماضی کی حسرتوں سے، کبھی دائیں طرف کی ظاہری نیکیوں سے، کبھی بائیں طرف کی کھلی برائیوں سے. اور نتیجہ یہ بتایا گیا کہ اکثر لوگ شکر میں کمزور پڑ جاتے ہیں کیونکہ شکر عاجزی مانگتا ہے، اور ابلیس کی اصل جنگ اسی عاجزی کے خلاف ہے. آگے ہے آیہ نمبر 18 سے 22. اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، مذموم اور دھتکارا ہوا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ان پر ظاہر کر دے، اور کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. بس اس نے دھوکے سے ان دونوں کو پھسلا دیا. پھر جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر اوڑھنے لگے، ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دیکھیں ابھی پیچھے جو ہے ابلیس مہلت مانگ رہا تھا نا کہ اس کی حکمت گمراہی اور انسان کو راستے سے ہٹانے کی قسم بیان ہوئی تھی وہاں پہ. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ اسی سازش کا پہلا عملی نتیجہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ عملی طور پر کیسے ظاہر ہوا. یہاں ہم دیکھیں اس کی ٹرک، شیطان کی ٹرک پتہ چل رہی ہے کتنا کننگ، کہ وہ کھلی نافرمانی کا نہیں بلکہ خیر خواہی کے لبادے میں حملہ کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج نہیں کرتا بلکہ نیت اور انجام پر شبہ ڈالتا ہے کہ
تم جو ہے بہتر بن جاؤ گے، تم ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گے۔ یہ بھی دیکھیں قابل غور ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے حکم توڑا نہیں تھا کہ حکم برا تھا، بلکہ اس لیے کہ فریب خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ نتیجہ فوراً ظاہر ہو گیا، ستر کھل گیا، یعنی باطنی غلطی کا ظاہری اثر سامنے آ گیا اور انسان فطری طور پر اسے چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکار کی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو کیا سکھا رہی ہے کہ شیطان کی دشمنی کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ انسان اسے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ اب آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 23 سے 25 ہم دیکھیں گے۔ ابھی دیکھیں جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ لغزش ہوئی، فریب ہوا اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ سامنے آئی۔ اب اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے تو اس میں انسان کا درست رد عمل دکھایا جائے گا کہ لغزش کے بعد توبہ اور ذمہ داری کا اعتراف اور پھر دنیا کی آزمائش، یہ آغاز، یہ اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے۔ فرمایا، اسی میں تم جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ یہاں پر انسان اور ابلیس کے راستے واضح طور پر جدا ہو جاتے ہیں۔ ابلیس نے قصور کو دلیل بنایا، آدم علیہ السلام نے قصور کو مانا۔ یہی فرق نجات اور ہلاکت کی بنیاد ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا میں نہ تعویل ہے، نہ الزام ہے، صرف عاجزی اور رحم کی درخواست ہے۔ یہی توبہ کا جوہر ہے۔ پھر انسان کو زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ سزا نہیں، امتحان ہے۔ دشمنی کا اعلان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ فتنہ ختم نہیں ہوا ہے، میدان بدل گیا ہے۔ زندگی، موت اور دوبارہ اٹھایا جانا، یہ سب اسی امتحان کے مراحل ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہیں کہ لغزش انسانیت ہے، مگر رجوع کرنا یہ اللہ سے محبت ہے، اور دنیا اسی رجوع کی آزمائش گاہ ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 26 اور 27 کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہی سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ان سے ان کا لباس اتروایا تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو جائیں۔ بے شک وہ اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ان آیات میں آزمائش کے اندر انسان کی ظاہری اور باطنی حفاظت کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے نہ صرف زمین پر بھیجا ہے بلکہ ہدایت اور پردہ کرم بھی عطا کیا ہے، اور شیطان کے فریب سے خبردار بھی کیا ہے۔ یہاں پر ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بڑی نعمت یاد دلا رہا ہے، لباس، کہ یہ صرف جسم ڈھانپنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ وقار، حفاظت اور انسانیت کی پہچان ہے۔ مگر فوراً بتایا کہ اصل لباس تقویٰ ہے، کیونکہ ظاہری پردہ پھٹ بھی سکتا ہے مگر تقویٰ انسان کو اندر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر سیدھی تنبیہ آتی ہے کہ شیطان کا پہلا وار پردہ اتارنے سے شروع ہوا تھا، اور آج بھی اس کی جنگ اسی محاذ پر ہے۔ وہ نظر نہیں آتا مگر دیکھتا ہے، اس لیے غفلت خطرناک ہے۔ آخر میں یہ اصول واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان کی سرپرستی انہی کو ملتی ہے جو ایمان سے خالی ہوں۔ ایمان ہم سمجھیں حفاظت کی دیوار ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 28 سے 30، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دو میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر عبادت کے وقت اپنا رخ درست رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کر کے پکارو، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے سوا شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گمراہی کیسے دین کے نام پر جواز بناتی ہے، یعنی رسم، تعویل اور خواہش کو حق کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یعنی یہاں جو گمراہی ہے، گمراہی کا ایک خطرناک طریقہ کیا بتایا کہ غلط کام کو روایت اور اللہ کے نام سے جوڑ دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر واضح کر رہا ہے کہ فحاشی کبھی اس کا حکم نہیں ہو سکتا۔ دین کا معیار انصاف، اخلاص اور علم ہے، نہ کہ آبائی رسم، رواج یا خواہشات۔ پھر خالص عبادت اور سیدھا رخ کرنے کا حکم آتا ہے تاکہ عبادت بھی درست ہو اور نیت بھی۔ آخر میں دو راستے الگ ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو ولی مانتا ہے
اور ایک وہ جو شیطان کو، اور المیہ یہ ہے کہ دوسرا گروہ خود کو ہدایت یافتہ سمجھتا رہتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 31 سے 33۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہہ دو اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور پاکیزہ رزق کو۔ کہہ دو یہ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہے، اور قیامت کے دن تو خاص طور پر ان کے لیے ہوگی۔ اسی طرح ہم جاننے والوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میرے رب نے تو بس بے حیائی کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا پچھلی آیتوں میں کہ گمراہی کیسے رسم، خواہش اور شیطان کی سرپرستی کے ذریعے ہدایت کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے، اور اب ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کے توازن کو واضح کیا جا رہا ہے کہ نہ بے جا سختی ہو، نہ بے لگام آزادی ہو، بلکہ پاکیزگی اور اعتدال۔ اور پھر دیکھیں حرام کی واضح حدیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں دیکھیں آیت نمبر 31 میں کہ دین کا خوبصورت توازن سامنے آ رہا ہے کہ عبادت میں پاکیزگی اور زینت مطلوب ہے۔ یہ دین کا حسن ہے۔ کھانا پینا منع نہیں مگر اسراف منع ہے، یعنی مسئلہ نعمت نہیں ہے، حد سے تجاوز ہے۔ پھر ایک بہت اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی پاک چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ دین تنگی پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، دین تنگی پیدا کرنے نہیں آیا۔ اصل حرمت ان چیزوں کی ہے جو انسان اور معاشرے کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بے حیائی، ظلم، شرک اور اللہ پر بغیر علم بات کہنا، یوں حلال و حرام کی حدیں صاف اور منصفانہ کر دی جا رہی ہیں۔ آگے ہے کہ اور ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھ کر سنائیں تو جو تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا وہ آگ والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت اور قانون عمل کے ساتھ کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ہدایت کو جھٹلانے کا راستہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے۔ پچھلی آیات میں دیکھیں ہم حلال و حرام کی واضح حدیں اور دین کا توازن بیان ہوا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ وقت کی حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ قوموں اور افراد دونوں کے لیے ایک مہلت ہوتی ہے، نہ لامحدود نہ بے حساب، ہے نا۔ جب وقت پورا ہو جائے تو پھر تاخیر کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ یہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ مہلت کو غفلت میں ضائع کرنا خود اپنے خلاف فیصلہ ہے۔ پھر بنی آدم کو سیدھی اور امید بھری بات کہی جاتی ہے کہ ہدایت پہنچانے والے آتے رہیں گے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ تقوی اور اصلاح اختیار کرنے والوں کے لیے خوف اور غم نہیں، یعنی انجام میں امن ہے۔ مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو آیات کو جھٹلاتے اور تکبر کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف انکار نہیں بلکہ حق کے سامنے خود کو بڑا سمجھنے کا ہے۔ یہی رویہ آگ تک لے جاتا ہے۔ تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کی روحیں قبض کریں گے تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں جل جاؤ، داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری امت کو لعنت ملامت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں وہ سب اکٹھا ہوں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب ہے۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو تم خود کماتے رہے تھے۔ یہاں ہم دیکھیں سب سے بڑا ظلم کسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور کہ اس کا انجام یہاں پر جو دکھایا جا رہا ہے ایک طرح سے آخرت کے مناظرے کی صورت میں یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اس کی آیت کو رد کر دینا، ہے نا۔ دنیا میں جن سہاروں پر بھروسہ تھا تو موت کے وقت وہ سب گم ہو جائیں گے اور انسان خود اپنے خلاف گواہی دے دے گا۔
تو آخرت میں الزام تراشی بھی کام نہیں آئے گی. گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے سب خود ذمہ دار ٹھہریں گے. کوئی کسی پر برتری ثابت نہیں کر پائے گا اور ہر ایک اپنے عمل کا بوجھ اٹھائے گا. تو یوں انجام یہ بتا رہا ہے کہ اندھی پیروی بھی اس کی بھی تو کوئی معافی نہیں ہے. آگے ہے آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 42 کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پچھلی آیت میں ہم دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا اور باہمی الزام تراشی یعنی ایک دوسرے پہ جو الزام لگا رہے ہیں، اور پھر بتایا کہ دونوں ہی ہلاک یعنی اجتماعی ہلاکت دکھائی گئی. اب یہاں پر بالکل دو ٹوک کر دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے لیے رحمت کے دروازے بند ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے لیے دائمی کامیابی ہے. ہم دیکھیں یہاں پر انجام جو ہے علامتوں اور مثالوں کے ساتھ بھی واضح کیا گیا کہ تکبر اور انکار کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے بند ہونا کیا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ رحمت کی قبولیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہونے کی مثال ہے. ہم تو دھاگا تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے وہی نہیں ڈال پاتے، تو یہاں پر کہہ رہے ایسے ہی ناممکن ہے، یعنی ان کے لیے جنت میں داخلہ ناممکن ہے، ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کہ سوئی کے سوراخ میں کوئی اونٹ کا داخل ہونا. کیا مثال ہے، الحمدللہ. تو اس کے مقابلے میں پھر کیا ہے، اہل ایمان کے لیے ایک نہایت اطمینان بخش اصول رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتا. یعنی نجات کا معیار جو ہے کمال نہیں ہے کہ مطلب اب ہمیں اپنا 100% نیت کے خلوص کے ساتھ دینا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ ایمان اور عمل ہے، یہی لوگ دائمی جنت کے پھر وارث ہوں گے. آیت نمبر 43 سے 45 اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے. بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو جو تم کرتے تھے. اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ دوزخی کہیں گے ہاں. پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے اور اب وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. یہاں جنت کی سب سے بڑی نعمت صرف باغ اور نہریں نہیں بلکہ دلوں کی صفائی بھی ہے. کینہ، حسد اور رنج سب ختم. اہل جنت اپنی نجات کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نتیجہ مانتے ہیں. تو یہاں سمجھیں شکر جو ہے وہ اصل زبان ہے. پھر جنت اور جہنم کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ حق آخر کار سب پر واضح ہو جاتا ہے، انکار کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اعلان لعنت ہے، دیکھیں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ کہ ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اعلان لعنت اس لیے کہ کیا ہے کہ ظلم صرف ذاتی گناہ نہیں تھا، ہے نا، کیا تھا، لوگوں کو راستے سے روکنا اور دین میں ٹیڑھ ڈالنا تھا. تو یہ تو بہت سنگین جرم ٹھہرا. آگے ہے آیت نمبر 46 سے 49 اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو. اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر. اور اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے.
پچھلی آیات میں اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام اور ان کے درمیان مکالمہ تھا۔ اب ان آیات میں آراف کا منظر ہے کہ وہ مقام جہاں انجام کے کنارے پر کھڑے لوگ دونوں طرف کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ منظر پورے سبق کو انسانی ضمیر سے جوڑ رہا ہے۔ آراف مطلب وہ لوگ جن کے اعمال برابر ہو گئے ہے نہ ان کا مثبت پہلو ہی اتنا زیادہ ہے کہ ادھر فیصلہ ہو، نہ منفی پہلو ایسا ہے کہ اس سائڈ کا فیصلہ، یعنی فیصلہ ابھی نہیں ہوا اور انجام بھی نہیں مل ہوا، مگر امید انہیں باقی ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے، تو وہی ہے آراف۔ پھر ہم دیکھیں اس آیہ نمبر 49 میں کہ یہاں پر ایک بڑا الٹ پھیر ہے، مطلب جسے دنیا میں حقیر سمجھا گیا تھا انہی کے لیے تو رحمت کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو پیغام یہاں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار کیا ہے، باطنی سچائی ہے، اخلاص ہے، ہم ایمان کے ساتھ ہے نا۔ آگے ہے آیہ نمبر 50 سے 51، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈال دو یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ نے یہ دونوں کافروں پر حرام کر دیے ہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، بس آج ہم انہیں اسی طرح نظر انداز کریں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے۔ پچھلی آیات میں ہم دیکھیں کہ آراف کے لوگوں کا ذکر تھا، ایک امید اور خوف میں وہ ہیں مبتلا ہیں، اور تکبر کا انجام وہاں پہ واضح کیا گیا۔ اور پھر اب ان آیات میں ہم دیکھیں کہ اہل جہنم کی بے بسی اور آخرت کی تیاری سے غفلت کو نمایاں کیا جا رہا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ آخرت میں حسرت کس چیز پر ہونی ہے۔ یہاں تو حسرت کی سمجھے انتہا دکھائی گئی ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کی کوئی قدر نہ تھی، پانی کی کوئی قدر نہ کی، نعمت اس کو سمجھے ہی نہیں، وہی آخرت میں سب سے بڑی آرزو بن جائے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے حد یہاں آ کر بند ہو جاتی ہے، اور اصل وجہ یہاں پہ صاف بتا دی گئی کہ دین کو سنجیدگی کے بجائے کھیل سمجھنا اور دنیا کے فریب میں آ کر آخرت کو بھلا دینا کیسا ہے کہ آج ہم انہیں بھلا دیں گے، ہے نا۔ یعنی یہ وہ خود یہ ان کی اپنی بھول کی بازگشت ہے نا، کہ جو اللہ کی آیت کو رد کرتا رہا وہ آج خود رد ہو جا رہا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ دین کے ساتھ غیر سنجیدگی کا انجام آخر کار دائمی حسرت ہی ہے۔ آگے ہے آیہ نمبر 52 سے 53 کہ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آئے گا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھے تھے ہے نا آج ان سے گم ہو گئے۔ پچھلی آیت میں یہ تھا کہ جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا اور آخرت کو بھلا دیا تو وہ آج حسرت میں مبتلا ہیں۔ اب ان آیات میں ہے کہ حجت کے مکمل ہو جانے کا ہم سمجھے اعلان ہے کہ ہدایت پوری وضاحت کے ساتھ آ چکی، مگر لوگوں نے اسے ماننے میں ٹال مٹول دکھایا، تو اب انجام سامنے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کتاب میں کوئی ابہام نہیں، ہدایت بھی تھی، رحمت بھی، مگر فائدہ کس نے اٹھایا؟ جو ماننے والے تھے، جنہوں نے قبول کر لیا۔ تو مسئلہ علم کی کمی نہیں تھی، قبولیت کی کمی تھی کہ قبول نہیں کیا۔ پھر دیکھیں ایک دردناک منظر کہ جب حقیقت پوری طرح کھل جائے گی تب اعتراف ہوگا، مگر وہ اعتراف وقت گزرنے کے بعد ہوگا۔ سفارش کی خواہش، واپسی کی تمنا، یہ سب حسرتیں ہوں گی، حقیقت نہیں۔ اس وقت صاف ہو جائے گا کہ نقصان کسی اور نے نہیں، انسان نے خود اپنا کیا۔ بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار، پیدا کرنا بھی اسی کا حق ہے اور حکم دینا بھی۔ بہت بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا رب۔ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت
نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ پیچھے دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ کتاب کے ذریعے حجت پوری ہو چکی، مگر لوگوں نے ماننے کے بجائے انتظار اور ٹال مٹول کو اختیار کیا اور انجام کے وقت حسرت کے سوا کچھ نہ بچا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، قدرت اور رحمت کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ بنیاد مضبوط ہو، ہے نا، کہ جس رب نے سب کچھ پیدا کیا وہی عبادت اور اطاعت کا مستحق ہے اور اسی سے دعا بھی کی جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں واضح کر رہے ہیں کہ جس رب نے کائنات کا نظام بنایا، رات اور دن کو چلایا اور آسمانی طاقتوں کو تابع کیا، وہی رب زندگی کے فیصلوں کا بھی مالک ہے۔ اس لیے عبادت بھی اسی کے لیے، اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیں دعا کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ شور نہیں، دکھاوا نہیں یا ضد نہیں، بلکہ عاجزی، خاموشی اور دل کی حضوری ہونا ہے۔ یعنی دین میں زیادتی اور حد سے بڑھنا اللہ کو ناپسند ہے، چاہے وہ عبادت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر دیکھیں آخری آیت ہمیں عملی زندگی کا توازن دے رہی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سنوارا، انسان کو اصلاح کا موقع دیا، اب فساد پھیلانا دراصل نعمت کی ناقدری ہے۔ دیکھیں اس میں بھی دعا کا مزاج بتایا جا رہا ہے کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، اور خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دور نہیں، وہ احسان کے راستے پر چلنے والوں کے بہت قریب ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 57 اور 58، اور وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہ وہاں پانی برسا کر اسی مردہ زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ قدرت کا ایسا منظر دکھا رہے ہیں کہ جو ہر آنکھ دیکھتی ہے مگر ہر دل نہیں سمجھتا۔ ہوائیں، بادل، بارش، یہ سب رحمت کی تمہید ہیں۔ مردہ زمین کا زندہ ہو جانا ہمیں کیا یاد دلاتا ہے کہ قیامت صرف ایک نظری بات نہیں ہے۔ جس رب نے بار بار زمین کو زندہ کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر دلوں کی مثال زمین سے دی جا رہی ہے کہ ایک دل وہ ہے جو قبولیت رکھتا ہے، وہی ہدایت پا کر پھل دیتا ہے، اور ایک دل وہ ہے جو اندر سے خراب ہو، وہی پانی پا کر بھی بے فائدہ رہتا ہے۔ تو مسئلہ پانی کا نہیں، بارش کا نہیں، زمین کی کیفیت کا ہے۔ یہی فرق شکر اور ناشکری میں ہے، ہدایت اور گمراہی میں پڑتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 59 سے 64۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں، وہ تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا کہ اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں وہ خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ یہاں ہم دیکھیں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے یہ جو تاریخی بیان اس کی شروعات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کی روح سے جس سال نظام کو حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، تو اس سال نظام میں سب سے پہلے جو بگاڑ آیا وہ نوح علیہ السلام کے دور میں آیا، تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوح علیہ السلام کو پھر بھیجا۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کو مانتی تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شریک بھی ٹھہراتی تھی۔ تو اس شرک کی گمراہی سے بڑی بڑی خرابیاں اس قوم میں رونما ہونے لگی۔ جو خود سے معبود گڑھ لیے گئے تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے، پھر قوم میں خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو ہر طرح کے اقتدار کا سمجھے مالک ہی بن بیٹھا، مذہب، سیاست، معاش سب پر کنٹرول کرنے لگا۔ اس نے انسانوں میں اونچ نیچ کی تقسیم پیدا کر دی، اجتماعی زندگی ظلم اور ناانصافی سے بھر دی، اخلاقی برائیوں سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ تو نوح علیہ السلام نے
بے انتہا لمبی مدت تک صبر اور حکمت کے ساتھ ان کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن عوام کو، انسانوں کو ان پیشواؤں نے اپنے مکر کے جال میں ایسا زبردست پھنسا رکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر نہ چھوڑ، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ ہود میں، سورۃ شعراء میں اور سورۃ نوح میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو قرآن اپنے مخاطب کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح کے شبہات ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر کیے تھے، بالکل ویسے ہی شبہات اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کر رہے تھے، اور جس طرح کے جوابات نوح علیہ السلام کے تھے ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ بلکہ آگے جو انبیاء اور رسولوں کے قصے آ رہے ہیں وہاں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ہر دور میں رسولوں اور انبیاء کی دعوت کے نتیجے میں سیم رویہ سامنے آئے، سمجھے ہو بہو وہی کچھ ہوا، یعنی کہ ہم سمجھے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی رہی ہے، اور اللہ کے قاصدوں کی دعوت بھی ایک ہی رہی ہے، تو پھر انجام بھی سب کا ویسے ہی ہوگا۔ اب ان آیات میں ہم دیکھیں کہ سب سے پہلا اور سادہ اصول سامنے آ رہا ہے خالص توحید۔ تو نوح علیہ السلام کی بات میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور پھر آگے دیکھیں انجام کی تنبیہ ہے۔ مگر قوم چونکہ ڈھیٹ ہو چکی تھی تو دلیل کے بجائے الزام انہوں نے چن لیا اور سچ بولنے والے کو گمراہ کہہ دیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنا مقام واضح کیا کہ میں خیر خواہ ہوں، پیغام پہنچاتا ہوں اور اللہ کی طرف سے علم رکھتا ہوں۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں پیغام نہیں ملا تھا، ہے نا، مسئلہ یہ تھا کہ ان کا دل باغی تھا، دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو نتیجہ وہی ہوا جو ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے کہ انکار کرنے والے وہاں ڈوب گئے اور ماننے والے بچا لیے گئے، یعنی سزا ملی۔ سزا کا انداز بدل جاتا ہے لیکن سزا ملی۔ آگے ہے آیت نمبر 65 سے 72۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تمہیں نادانی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا اے میری قوم میں نادان نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ امانت دار ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ وہ تم سب کو ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور جسمانی قوت میں تمہیں بڑھایا، بس اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور وہ چھوڑ دے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی دیتے ہو۔ انہوں نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غضب واقع ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند یا دلیل نہیں نازل کی؟ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ والوں کو نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ قوم عاد جو تھی وہ طاقت اور جسمانی برتری پر نازاں تھی۔ ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ قوت تو نعمت ہے، یہ حق نہیں ہے نا، بلکہ کیا ہے شکر اور اطاعت کے بغیر تو یہ وبال بن جائے گی۔ تو سرداروں نے دلیل کے بجائے ہے نا روایت کو اور چیلنج کو چنا کہ اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ جب انسان غرور میں مبتلا ہو جائے تو پھر دلیل تو کام نہیں آتی، تو پھر انجام ان کو تو دیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ کی سنت ایک رہی کہ رحمت اہل ایمان کے لیے ہے اور ہلاکت جو ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 73 سے 79۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے
جو ایمان لائے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کا ان کے انکار کرتے ہیں، اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد، پورے وجود کے ساتھ جان بوجھ کر کے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں عہدے پڑے رہ گئے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے چلے گئے ان کی بستیوں سے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھیں جو قوم سمود کا واقعہ آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے اصل امتحان جو ہے وہ اونٹنی نہیں ہے، بلکہ اصل امتحان اللہ تعالیٰ کی بالادستی قبول کرنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی پہلے جو ہے توحید پیش کی، اونٹنی تو بعد میں آئی، یعنی نشانی مقصد نہیں دلیل ہے۔ اونٹنی دراصل یہ بتا رہی تھی کہ تم اپنی زمین، اپنی سڑکوں، اپنی معیشت، اپنے نظام پر اللہ کا حق مانتے ہو یا نہیں، تو صرف اتنا کہا گیا تھا، تو اسے یہ نقصان نہیں پہنچانا، یعنی تمہاری آزادی کی حد وہیں ختم ہو جاتی ہے جہاں اللہ کا حکم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ آیا نمبر 75 میں ایک بہت نفسیاتی جو ہے منظر دکھایا گیا کہ سردار جو ہے ایمان والوں سے سوال دلیل کے لیے نہیں کرتے بلکہ انہیں ذہنی طور پر کمزور کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ کیا تم واقعی مانتے ہو کہ یہ پیغمبر ہے؟ اور جواب میں کمزور لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا خیال ہے یا ہمیں ایسا لگتا ہے، بلکہ صاف کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہی اصل طاقت ہے۔ قوم سمود کی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے ترقی تو حاصل کر لی تھی مگر دل کی عاجزی کھو دی تھی، اور جب دل عاجز نہ رہے تو اللہ کی نشانی بھی پھر رکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مطلب کچھ کو جب دل ہی عاجز نہیں ہے تو کتنی بڑی بڑی نشانی بھی ہرڈل بن جاتی ہے۔ دیکھیں ہم کہ پچھلی آیات میں قوم عاد کا واقعہ ہم نے سنا نا کہ ان میں جب طاقت اور جسمانی برتری نے تکبر پیدا کر دیا تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اور جو قوم عاد میں جسمانی طاقت کا غرور تھا اور قوم سمود میں ہم تھا کہ ترقی اور مہارت کا غرور تھا ان کے اندر، تو یعنی غرور کی شکل تو بدلی مگر بیماری وہی تھی۔ تو اس قوم نے اب اپنی زندگی پر کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حدود قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نشانی ان کے مفاد، ان کی آزادی اور ان کی انا کے خلاف پڑی تو انہوں نے نشانی کو ختم کر دیا۔ قوم سمود جو تھی وہ عرب کے نارتھ میں آباد تھی اور یہ بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، مضبوط عمارتیں، محلات تعمیر کرتے تھے، پہاڑ تراش کر گھر بنانے والے، فن تعمیر میں بہت آگے تھے، بڑے خوشحال لوگ تھے۔ اور بتایا جا رہا ہے یہ قوم سمود سے جو بات ہو رہی ہے اس میں کہا ہے ان سے پہلے قوم عاد ہلاک ہو چکی تھی، اور جو قوم یہ جو تھی عاد نا، تو یہ عرب کے ساؤتھ سائڈ میں رہتی تھی۔ تو ان کے بارے میں جیسے پتہ کی کیسے یہ پہلے قوم تھی اور بعد میں آئی کہ اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبواکم فی الارض، کہ اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور زمین میں تم کو ٹھکانہ دیا۔ یعنی کہ وہ سمود کے لوگ جو تھے اس تاریخی انجام سے واقف تھے، تو اس قوم کو بھی ترقی اور سہولت اور سیکیورٹی نے دلوں کو نرم کرنے کے بجائے مزید سخت کر دیا۔ اتنا بڑا انجام، بھیانک انجام جو ہے اس علاقے کا، احقاف کے علاقے کا پتہ تھا ان کو، لیکن بے اثر ہو گئی ساری چیزیں۔ تو آزمائش کے طور پر جب ان کے پاس بھی اونٹنی لائی گئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا گیا، لیکن انہوں نے بھی وہی بغاوتی کی راہ اختیار کی، تو پھر اس لیے ان کا بھی انجام تباہی ہوا۔ تو زلزلے جیسا عذاب لا کر کے ان کے غرور کو کچل دیا گیا کہ ایک جھٹکا لگا اور ساری ان کے محلات ڈھہ گئے، ان کی عمارتیں ڈھہ گئیں، ہے نا۔ آگے ہے آیہ نمبر 80 سے 84، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا دیا، نکال دیا سب کو، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ پیچھے دیکھیں ہم نے قوم سمود کا ذکر پڑھا کہ
اس قوم نے تو جان بوجھ کر کے اللہ کی نشانی اونٹنی کو مٹا دیا نا. کتنا سخت جملہ آیا ہے. پیچھے کیا تھا؟ ایک سیکنڈ. وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ایسی کچھ ہے نا. وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ آیا. تو اتو کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر، کہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی کی تھی. اب ان آیات میں ہم دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور شکل کی جو ہے سرکشی سامنے آ رہی ہے، کہ وہاں تو سمجھے کہ اللہ کے حکم کو نظام زندگی میں قبول نہیں کیا گیا، اور یہاں اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہی کو بدل دیا گیا. یعنی انکار کو ہم دیکھیں کہ عقیدے کے بعد اب کردار اور معاشرت میں بھی ظاہر ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کی دعوت صرف ایک اخلاقی نصیحت نہیں تھی، بلکہ دراصل یہ اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے جو فطری راستہ بنایا ہے وہی راستہ درست ہے. تو یہ قوم جو تھی غلطی کو سمجھ لے طرز زندگی ہی بنا چکی تھی. اسی لیے لوط علیہ السلام کی بات کا جواب جو ہے دلیل سے نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا ان لوگوں کو نکال دو، یہ بہت پاکیزہ بنتے ہیں. یہ جملہ بہت خطرناک ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب معاشرہ بگاڑ پر کھڑا ہو جائے تو پھر پاکیزگی جرم بن جاتی ہے اور اصلاح کرنے والے سماج کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. تو یہاں مسئلہ صرف ایک گناہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ قوم نے اجتماعی طور پر اللہ کی بنائی حدوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، بل انتم قوم مسرفون، یعنی تم حدیں توڑنے والے ہو چکے ہو، تم ایسی قوم ہو جو حدیں توڑ رہے ہو. تو یہ اب پھر دیکھیں آگے اس میں لوط علیہ السلام کی بیوی کا جو انجام بتایا تو کیا ہے کہ نسب سے نہیں ہے نجات نا، بلکہ وفاداری اور موقف سے ملتی ہے نا. جو ایمان لے اور عمل صالح کیا، تو گھر نبی کا ہو لیکن دل گناہگار قوم کے ساتھ ہو تو انجام بھی تو بدل جائے گا. اس واقعے سے دیکھیں ایک اور پیغام آ رہا ہے کہ جب کوئی معاشرہ برائی کو نارمل بنا لے اور حیا اور پاکیزگی کو طنز کا نشانہ بنا دے تو پھر تو اللہ کی پکڑ سب پر آتی ہے، صرف فرد نہیں سب پر آتی ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہم جز 8 کو یہیں پہ ختم کریں گے، اور یہ جو 8 جز کا جو تھوڑا سا حصہ بچا ہے اس کو انشاءاللہ کل کے پارے میں لیتے ہوئے پڑھیں گے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ پورا اس 9 پارے تک جڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو کنٹینیو کرنے کے لیے آج یہیں روک رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ، جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں تکبر، غرور اور بغاوت کے انجام سے آگاہ کیا. تو اے اللہ ہمیں اطاعت، عاجزی اور حق کو قبول کرنے والا دل عطا فرما. ہمیں پچھلی قوموں کی غلطیوں سے بچا اور قرآن کی ہدایت پر عمل والا بنا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.